जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, वो आजकल ज़ेर कोर्ट मार्शल है। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का बचना नामुमकिन है। जैसे ख्वाजा आसफ की तरफ से कह दिया गया कि इमरान खान को नोकिया 3300 उनके पास है। क्या इमरान खान ने वो नोकिया 3300 अपने नेफे में, अपनी डब में, अपने खीसे में कहाँ पे रखा हुआ है? अबसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा रहे। मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में उनको चेयरमैन पैमरा लगाया गया था। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, उनको चेयरमैन पैमरा क्यों लगाया गया और उनके साथ फिर क्या हुआ, ये एक खुली दास्तान है। उनको इस ओहदे से हटा दिया गया था। कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको चेयरमैन पैमरा लगाया। उनकी 33 लाख रुपए तनख्वाह है और वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो जब भी बोलते हैं वक्की से बोलते हैं, औखा बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और जिस हद तक भी जा सकते हैं वो चले जाते हैं। इमरान खान के हवाले से जो भी मामला हो उस पे वो कूद पड़ते हैं। आज भी वो इसी हवाले से बातें करते हैं। जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया, वो आजकल ज़ेरे कोर्ट मार्शल हैं। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का बचना नामुमकिन है। ये इन्होंने अपने एक वीलाग में कहा है और साथ ही कहा है कि जनरल बाजवा भी बच नहीं सकेंगे। ये इनकी ख्वाहिश है या फिर इंफॉर्मेशन है। इन्होंने इस पर पूरा एक तजिया किया है, वीलाग बनाया है। उसमें ये कहता है कि जनरल फैज़ हमीद ने जो किया पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो सारे का सारा डाटा, ISI का डाटा अपने घर ले गए, अपने घर उठा कर ले गए, सारे का सारा डाटा। इससे यूँ नज़र आता है कि ये अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि वो सारी फाइलें उठा के ट्रक में डाल के अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि इससे भी खबर बड़ी ये है कि उनके घर से ये सारा डाटा बरामद हो गया है। तो एक मौके पर उनकी तरफ से कह दिया गया कि उनके मोबाइल में ये डाटा था। ज़ाहिर है मोबाइल में बंदा डाटा ले जा सकता है, ले भी गए होंगे। लेकिन इनकी तरफ से जिस तरह से ये खबर फैलाई गई, जिस तरह से ये हरासानी फैलाई गई, जिस तरह से ये सनसनी फैलाई गई, उससे यही लगता था कि सारा कुछ उठा के वो ले गए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 पेपर मिले हैं इनके अपने हाथ से लिखे हुए, 2 पेपर मिले हैं हाथ से लिखे हुए, जिन पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 9 मई को क्या करना है, किसने क्या किरदार अदा करना है, किस बिल्डिंग पर कब्जा करना है, किस बिल्डिंग में असला पड़ा हुआ है उसका किसी को नहीं पता। ये अबसार आलम साहब बता रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से 2 पेपर लिखे थे और फिर रख दिए दरवाजे के साथ, उन्होंने उनको चस्पा कर दिया। तो जैसे उनके घर पे रेड हुआ, दरवाजे पे लगे हुए थे पेपर, वो ISI वाले या रेड करने वाले उतार के ले गए। ये अबसार आलम साहब की तरफ से माशाल्लाह से ऐसी जहानत का मुजाहरा किया जा रहा है कि 2 पेपर 9 मई, और साथ उन्होंने कहा कि अगला प्लान इनका ये था कि नवंबर में भी कोई 9 मई वाला, उससे भी कोई बड़ा इकदाम किया जाना था। ये अबसार आलम साहब पेश गोइयाँ कर रही है, अबसार आलम साहब इंकशाफात कर रहे हैं। तो साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि गंडापुर की हुकूमत गंडापुर नहीं बल्कि जनरल फैज़ हमीद चला रहे थे। और इसके साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा भी नहीं बचेंगे। उन पर क्या होगा, एक तो जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की हमायत जिस तरह कर रहे थे वो फंस गए हैं, जिस तरह से 9 मई उन्होंने किया, जिस तरह से नवंबर करने जा रहे थे, ये वाला नवंबर जो अभी आना है 2-3 महीने के बाद, इसमें भी उनकी कोई साजिश थी, इसमें भी उनकी कोई प्लानिंग थी। ये अबसार आलम साहब बता रहे हैं। और जनरल बाजवा वो केस में पकड़े जाएंगे। उनके बारे में ये कहते हैं कि जनरल बाजवा नहीं बच सकेंगे टॉप सिटी वाले केस में, उसमें जनरल बाजवा भी मुलव्वस हैं और जनरल फैज़ हमीद भी मुलव्वस है। तो अबसार आलम साहब की तरफ से क्या ये ख़बर है या फिर उनकी ख्वाहिश है? मैं समझता हूँ कि उनकी ख्वाहिश है। और इमरान खान के हवाले से भी वो जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पे ये भी देखें कि उन्होंने एक और बात भी की कि जनरल फैज़ हमीद क्या किया करते थे। वो कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद के ये लोग, जनरल फैज़ हमीद भी और उनके जो मातहत थे, वो गिरफ़्तार होने वाले लोगों को कहते थे कि हम जिसको चाहें उसको मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, और जिसको चाहें उसको ज़िंदा रख सकते हैं, जिसको चाहे हम इज़्ज़त दे सकते हैं, जिसको चाहे हम ज़लील और रुसवा कर सकते हैं। ये उन लोगों की तरफ से किया जाता था, कहा जाता था। ये अबसार आलम की तरफ से
دعویٰ کیا گیا ہے یا پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ انکشاف کیا گیا ہے، تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ ان لوگوں کی طرف سے کہا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، جیسا کہ ایسے دعوے، خدائی دعوے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ پھر خدائی کا دعوے دار ہے۔ کیا کوئی بندہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں کروفر ہو، رعونت ہو، فرعونیت ہو، لیکن وہ رعونت، وہ کروفر، وہ فرعونیت اب ختم ہو گئی ہے۔ آج کے جو لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا جاتا؟ تو اب سارا عالم کی طرف سے ان کی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف، فیض حمید کی طرف اور اس طبقے کی طرف رہا ہے جو میاں نواز شریف کے حامی نہیں تھے یا جن کو میاں نواز شریف کا حامی نہیں سمجھا جاتا، اور پھر کتنے دیانتداری سے تجزیہ کرتے ہیں جناب اب سارا عالم صاحب۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ قاضی فیصل صاحب اپ رائٹ جج ہیں، ان کو وہ سارے فیصلے بالکل درست نظر آتے ہیں جو عمران خان کے حوالے سے عمران خان کے خلاف ہیں، جس طرح سے وہ بلے والا فیصلہ ہے، دیگر فیصلے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ والا فیصلہ ہے، اور یہ جو فیصلہ پچھلے دنوں کیا گیا تھا خصوصی نشستوں کے حوالے سے، ان کو بھی یہ درست فیصلہ مانتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جتنے بھی فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آئے ان کو بھی یہ جائز قرار دیتے ہیں، درست مانتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے تجزیے میں کتنا زیادہ دم خم ہے، کتنا زیادہ اثر ہے، کتنی زیادہ صداقت ہے۔ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے، جنرل باجوہ پکڑے جائیں گے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید پر جتنے بھی الزامات ہوں، جنرل باجوہ پر جتنے بھی الزامات ہوں، بالکل ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، بلکہ کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں جس طرح سے پروٹیکشن جنرلوں کی ہوتی رہی ہے، اسی طرح سے پروٹیکشن مجھے آج بھی نظر آتی ہے کہ جنرل فیض حمید کی بھی ہو جائے گی، اور جنرل باجوہ کو تو کوئی بالکل سرے سے پوچھے گا ہی نہیں، تو پھر کہاں گئی ان کی انفارمیشن، کہاں گیا ان کا تجزیہ؟ تو ان کے تجزیوں کو دیکھنے کے لیے 1-2 ماہ کا انتظار کر لینا چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جنرل فیض حمید بھی 2-4 مہینے میں، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جس طرح سے ان کے خلاف محاذ کھڑا ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ان کا سارے کا سارا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ آج کوئی ان کا نام نہیں لیتا، عمران خان کا نام تو ضرور لیتے ہیں۔ جیسے خواجہ آصف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ عمران خان کو نوکیا 3300 ان کے پاس ہے، کیا عمران خان نے وہ نوکیا 3300 اپنے نیپے میں، اپنی ڈب میں، اپنے کھیسے میں تو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ کیسے ان کے پاس نوکیا 3300؟ اور پھر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ سیفسٹ موبائل فون ہے۔ تو اگر یہ موبائل فون ان کے پاس سیفسٹ ہے، تو پھر ان کو اس کی جیلر کی کیا ضرورت تھی جن پر الزام ہے کہ وہ عمران خان کی کالیں کرواتے رہے ہیں؟ اور 3300 یہ بٹنوں والا موبائل ہے، آپ کو ہم اس کا یہ امیج دکھا رہے ہیں، بٹنوں والا موبائل، اس کو جناب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیفسٹ دنیا کا موبائل ہے، ان کے پاس ہے۔ ادھر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جو سہولت دی گئی ہے، ایسی سہولتیں ہیں جو صرف اور صرف سزائے موت کے قیدی کو ہوتی ہے۔ سزائے موت کے قیدیوں کو کیا سہولت ہوتی ہے؟ اس کو سانس لینے کی سہولت ہوتی ہے، یا پھر اس کو کھانا 2 یا 3 ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان یہی کہتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے ہر تیسرا لیڈر یہی کہتا ہے کہ عمران خان کو تو اتنی زیادہ سہولتیں ہیں جیسے 5 اسٹار میں ہو، ہمیں تو ایسی سہولتیں نہیں ملتی تھیں۔ تو پھر بھیا چلے جائیں عمران خان کی جگہ، ان کو آنے دیں اپنی جگہ، ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سہولتوں کے بھی تانے دیے جائیں۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے کسی قسم کی بھی سہولت کی کوئی درخواست نہیں کرتا، کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، اس کی فنڈنگ ان لوگوں نے بند کروا دی ہے، لوگوں کو روک دیا گیا فنڈنگ نہ دیں۔ عمران خان نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جیل میں بیٹھ کے میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہم نے القادر ٹرسٹ بنا دیا، مفت وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، اسلامی تعلیم ہے، تصوف کی تعلیم ہے۔ اگر فنڈنگ بند ہوگی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ان طلباء کو ہوگا جن کو یہ سہولت میسر کی گئی تھی، فراہم کی گئی تھی۔ اختر مینگل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے ساتھ جس طرح سے شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول نے وعدے کیے تھے ان پر پورا نہیں اترے، اور جو انہوں نے قسمیں کھائی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئیں۔
اس لیے میں نے استعفی دیا۔ ان کے ساتھ رانا ثناءاللہ نے ملاقات کی۔ وہ کہتے ہیں، اختر مینگل کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ مجھے ملنے آئے تھے، مجھے قائل کرنے آئے تھے، لیکن وہ مجھ سے قائل ہو کے چلے گئے، میں نے ان کو قائل کر لیا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان سے بھی رانا ثناءاللہ ملے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم گو کے اپوزیشن میں ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ہم بالکل اداروں کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے جنگ کی طرف سے یہ خبر لگا دی گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ دینے کا عندیہ دے دیا ہے، مولانا فضل الرحمان حکومت سے تعاون کرنے کا عندیہ، یہ جنگ کی طرف سے خبر لگا دی گئی کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ضرورت ہوئی تو ہم بالکل یہ تو عمران خان بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہوئی تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بغیر ضرورت کے وہ یہ کہتے رہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج میری فوج ہے۔ اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نے بھی ان کے ساتھ چلنے کا عندیہ دے دیا ہے تو پھر اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان، ان کا دل چاہے تو وہ یہاں پہ معلق ہیں، ادھر چلے جائیں، عمران خان کی طرف چلے جائیں جیسا کہ آج کل وہ بتا رہے ہیں، اور ان کا دل کرے تو دوسری طرف حکومت کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ کوئی مجبور محض نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کوئی بات کر دیتے ہیں تو امید یہ کہی جانی چاہیے کہ وہ اس پر قائم بھی رہیں گے، اور آج انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں گے۔ تو باقی اختر مینگل صاحب کی طرف ایک بار پھر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹے وعدے کیے گئے، تو ان کو آج پتہ چلا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اختر مینگل کا دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ڈٹے رہتے ہیں، استعفیٰ اپنا واپس نہیں لیتے۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اختر مینگل اپنا استعفیٰ واپس لے سکتے ہیں۔ ادھر کنڈی اور گنڈا پور کے مابین ایک دفعہ پھر ٹھنی ہوئی ہے، گنڈا پور کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، جبکہ کنڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو اعتماد نہیں رہا، 2/3 ان کی اکثریت ہے، یہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو آپ کے ایسے بیانات سے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، 20% کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ 20% لوگ وہاں سے نکالیں، وہ دستخط کر کے آپ کو دے دیں، اس کے بعد آپ کہیں گے اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی گنڈا پور کا وہ شہد وہ شراب بن گیا، جبکہ شرجیل ممبر کا وہی شہد وہ شراب نہیں بنا، شہد رہا۔ اسی مد میں ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے اور دہشت گردی کی عدالت میں کب پیش کیا جاتا ہے۔ ڈیٹ ایک جج صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی۔ ہم نے پہلے بات کی، مولانا فضل الرحمان نے قاضی فائصہ کو مکھن لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس میں وہ زبردست فیصلہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے وہ فیصلہ مجبور ہو کر، ڈر کر، خوف زدہ ہو کر دیا تھا۔ بہرحال فیصلہ بڑا زبردست تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسی طرح کا فیصلہ، یہ جو سود کے حوالے سے اپیلیں ہیں ان کو بھی آپ خارج کر کے جائیں تاکہ پاکستان میں سود کا خاتمہ ہو سکے، تاکہ پاکستان میں غیر سودی نظام چل سکے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے قاضی فائصہ کو کہا گیا ہے۔ قاضی فائصہ اس پر کیا کوئی کارروائی کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کارروائی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے لیے قاضی فائصہ صاحب کام کر رہے ہیں وہ اس فیصلے کے لیے اسٹے آرڈر لے کے آئے تھے، اور اسی اسٹے آرڈر کو آگے بھی وہ چلانا چاہتے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔